एपिसोड 15 पेशकश मीरे कारवां। एड्रीना के साफ सुथरे कुशादा बाजारों में आलिशान इमारतों के साए इस तरह बिछ गए जैसे किसी हूर ने आईने पर अपना साया डाल दिया हो। एड्रीना ने मशरकी यूरोप की सनत और तजारत में जो बुलंद मुकाम हासिल कर लिया था, तुर्क ताजर और सन्ना उसे बड़ी ही सादगी के साथ जाहिर कर रहे थे। दुकानों और बाजारों में यकसा भीड़ रहती थी, जहां यूरोपीय अक़वाम के अलावा आर्मीनिया, जॉर्जिया, बल्ख, बुहारा, ईरान, चीन, शाम और मिस्र के ताजर धड़ाधड़ माल खरीद रहे थे। तुर्क शहरी और फौजी अफसर भी अपने बच्चों के साथ फेरी वालों से खिलौने खरीदते नजर आते हैं। इस बैनुल-अक़वामी शहर में कहीं कहीं अपनी रंगीन वर्दी में मलबूस तुर्क फौजी भी अपने बेताब घोड़ों पर सवार दिखाई देते थे। लोग खरीदो फरोख्त या सैर तमाशे में मसरूफ थे, मगर थियोडोरा की नजरें उन सवारों पर मरकूज हो जाती। शायद उसे तातार नजर आ जाए। वो इस वर्दी में कितना सजता होगा, वो बाकायदा सिपाही बनकर किस कदर बदल गया होगा। थियोडोरा के दिल की गहराइयों से एक अजनबी सी हसरत सतह पर उभरने की कोशिश करती, जिसे वो फौरन ही दबा देती। उसे अब तातार के नाम से खौफ और नफरत सी होने लगी थी। जब ख्याल आता, सोचती, मुस्कुराती, रोती, तड़पती और सहम जाती। ये नफरत थी या मोहब्बत? वो सोचते सोचते थक जाती और फिर सोचना छोड़ देती। तातार को देखने, उसे अचानक मिलने की नाकाम कोशिश से थक जाने के बाद वो एड्रीना के बाजारों और गलियों की चहल पहल से निकलकर सड़कों पर निकल आई थी। जाहिरी तौर पर उसका सेंटा मैरिना लौट जाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अब उसने सेंटा मैरिना लौट जाने का फैसला कर लिया। मगर उसके कदम गैर इरादी तौर पर किसी और तरफ उठ रहे थे। वो उफक तक फैली हुई सड़क के सकूत और तवालत से घबराकर बाजार के हंगामों में इत्मीनान ढूंढने आ जाती और फिर बाजार के हंगामों से थक कर फिर सड़कों पर घूमने लगती। उसे किसकी तलाश थी? उसका क्या खो गया था? अचानक कई घोड़ों के टापों ने आसमान सर पर उठा लिया। थियोडोरा ने मुड़कर देखा। एक ऐसी बग्घी उड़ती हुई चली आ रही थी जिसकी मिसाल ना तो हंगरी में थी, ना कुस्तुनतुनिया में। उसके आगे 8 यकरंगे घोड़े जुटे हुए थे, जिनके साजों की चमक ने अजीब समा पैदा कर दिया था। बग्घी पर हरीरो दीवा के पर्दे लटक रहे थे। थियोडोरा सोचने लगी कि ये सुल्तान की बग्घी होगी। वो रुक गई। शायद उसे सुल्तान नजर आ जाए। वो वरना के फातिहा को देखने के लिए तरस रही थी। बग्घी हवा की तरह उसके करीब से गुजर गई। वो सोचने लगी, अगर इसमें सुल्तान सवार होता तो लोग उसके सामने झुक झुक गए होते। सुल्ताना ही रियायत झुककर क्यों गुजर जाता? शायद ये किसी अमीर या वजीर की बग्घी हो। उसे पीछे मुड़कर देखा। पहले तो उसकी तवज्जो सिर्फ बग्घी पर मरकूज थी और उसे तातार की निस्बत सुल्तान को देखने का ज्यादा शौक था। अचानक उसे तातार नजर आ गया, जो शायद उसे देखकर भीड़ में छुप जाने की नाकाम कोशिश कर रहा था, लेकिन न जाने क्यों वो थियोडोरा की नजरों से ओझल न हो सका। दोनों बेख्तियारी के आलम में एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगे। थियोडोरा ज्यादा देर सब्र न कर सकी। वो भी तातार से दूर ही थी कि चिल्लाती हुई आई, तातार। तातार तेजी से उसके करीब पहुंचा, झुका और कहा, मगर वो नवाबजादी कहते कहते रुक गया। उसके इर्द गिर्द हजारों आदमी आ जा रहे थे। वो थियोडोरा का नाम ना ले सका और खामोशी के सामने उसके सामने झुक गया। थियोडोरा सोचने लगी, अरितोस के अंदेशे बिल्कुल ही गलत थे। तातार उसे नुकसान पहुंचाकर जिंदा नहीं रह सकता। वो ये मालूम करके खुश हो गई थी कि तातार पर उसके हुस्न का जादू अभी तक कायम है। तातार झुकता हुआ मुस्कुरा रहा था। उसके झुकने का अंदाज कितना प्यारा था। अब उसने औरतों के सामने झुकना भी सीख लिया था। तातार बदल चुका था। थियोडोरा का दिल डूबने लगा। तातार ने उसे सहारा देने के लिए अपना हाथ पेश किया, जिसे उसने थाम लिया और दोनों सड़कों के किनारे पहुंचकर खड़े हो गए। दोनों खामोश थे। थियोडोरा को उसका अपना ही दिल मलामत कर रहा था। उसने अरितोस की फजूल बातों को खामखा अहमियत दी थी। इधर तातार थियोडोरा से यूं गैर मुतवक्का मुलाकात के लिए तैयार ना था। उसे पहली बार थियोडोरा को उस वक्त देखा था जब वो अरितोस से रुखसत होकर बाहर निकली थी। तातार ने आज से बहुत पहले अरितोस को सेंटा मैरिना से निकलते हुए देखा था, मगर चूंकि रात थी वो उसे पहचान न सका। उसे यकीन था कि थियोडोरा से तन्हाई में पहली मुलाकात करने वाला शख्स यूरोप का एजेंट है, जो एड्रीना में चिराग तले अंधेरा का मस्ताक बना हुआ है। उसने जब थियोडोरा को एड्रीना के कुछ और बाजार में बेमकसद फिरते देखा
तो यही समझा कि वो इस एजेंट से मिलने आई है। यही वजह है कि वो चोरी चोरी उसका ताकुब कर रहा था। वो इस एजेंट को देखना चाहता था, उसका मकान देखना चाहता था, मगर अब थियोडोरा उसे देख चुकी थी, इसलिए मजबूरन वो उसके पास आ गया। दोनों अपने अपने दिल का चोर छुपाए हुए थे। दोनों नदामत के एहसास में डूबे ही जा रहे थे। तातार ने महसूस किया कि हर आने जाने वाले की नजरें उन पर उड़ जाती हैं। यूं शाराए आम पर एक दूसरे के सामने खामोश खड़े रहना ठीक न था। उसे थियोडोरा को बातों में लगाते हुए कहा, एड्रीना की सैर हो रही है? हरगिज नहीं, मैं तुम्हें देखने आई थी। तातार बुझ सा गया। थियोडोरा अपना हाथ उसके हाथ पर रखने की कोशिश कर रही थी, मगर उसकी आवाज बिल्कुल ही खोखली थी, जिसका एहसास उसे खुद भी हो गया था, क्योंकि बात पूरी करते ही उसकी आंखें झुक गई। तातार ने कहा, आप मुझे कहाँ देखने आई हैं? मेरे एड्रीना आने का यही मकसद है, मगर मैं तो शहर से बहुत दूर नई छानी में रहता हूँ। कुछ भी हो, मगर देखो, मैंने तुम्हें यहाँ ढूंढ ही लिया ना, थियोडोरा। तातार ने बिल्कुल सरगोशी के अंदाज में उसका नाम लिया। अगर तुम वाकई मुझसे मिलने आए हो तो फिर चलो, मैं जहां रहता हूँ, जिस नई छावनी में रहता हूँ, वहां इत्मीनान से बैठकर बातें करेंगे। तातार का ये ख्याल था कि थियोडोरा उससे जान छुड़ाने और अरितोस से मिलने के लिए कोई माकूल उज़र पेश करेगी, मगर थियोडोरा ने उसकी तवक्का के बिल्कुल ही खिलाफ कहा, नहीं, इस वक्त मुझे सेंटा मैरिना लौट जाना चाहिए, मैं फिर किसी दिन आऊंगी। तो वो जगह जरूर देखूंगी जहां तुम रहते हो। इस वक्त अगर तुम चाहो तो सेंटा मैरिना तक मेरा साथ दे सकते हो। तातार थियोडोरा की बात सुनकर हैरान रह गया। वो वाकई वापस जा रही थी, तो क्या वो इस एजेंट से मिलने नहीं आई? शायद वो उससे मुलाकात कर चुकी हो। बहरहाल वो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ मालूम कर लेगा। इस वक्त थियोडोरा के साथ जाना गनीमत था। चुनाचे दोनों आहिस्ता आहिस्ता सेंटा मैरिना की तरफ चलने लगे। तातार थियोडोरा से और थियोडोरा तातार से सब कुछ मालूम कर लेना चाहती थी। वो तातार के सवाल करने की मोहलत ही न देती थी। तातार समझ रहा था कि थियोडोरा उससे कोई राज छुपा रही है। वो इस कदर बेसब्र न था कि थियोडोरा को हाम अपने मुतालिक शक में डाल देता। उसे यकीन था कि एक न एक दिन वो ये राज मालूम करने में कामयाब हो ही जाएगा। दोनों उस वक्त सड़क के किनारे एक ऐसे छोटे से होटल के सामने से गुजर रहे थे जिसमें उबलते हुए पानी से भरे हुए समावार चमक रहे थे और कहवे की महक सारे माहौल में रची बसी थी। तातार ने थियोडोरा का हाथ थाम कर कहा, चलो तुम्हें तुर्की कहवा पिलाऊं। थियोडोरा तातार की इस बेतकल्लुफी पर हैरान थी। वाकई वो अब पहला तातार न था। तुर्क फौज में शामिल हो जाने के बाद उसकी तो दुनिया ही बदल गई थी। दोनों होटल में दाखिल हो गए। तातार ने कहवे की फरमाइश की। वो एक कोने में बैठ के थियोडोरा ने कहा, कहो, अब तुम्हारी फौजी जिंदगी कैसे गुजर रही है? ना सिर्फ अच्छी, बल्कि शायद तुम्हारी तवक्कुआत से भी कहीं बेहतर। शुरू शुरू में तो बड़ी सख्ती होती होगी। मेरी इब्तदाई तरबियत का दौर गुजर चुका। तातार ने बड़े फखर से कहा, तुम्हें शायद ये मालूम करके हैरत होगी कि मैंने 1 साल का निसाब सिर्फ 3 महीनों में खत्म किया। ना सिर्फ खत्म किया बल्कि कामयाबी से मुकम्मल किया। मैंने वो एजाज हासिल कर लिया है जो शायद तुर्क फौज की सारी तारीख में यादगार रहेगा। वो क्या? मैं 3000 सिपाहियों में सबसे अव्वल दर्जे पर रहा। किस चीज में? भई इब्तदाई तरबियत में। तीर, तलवार, नेजेबाजी, कमांडो और सवारी के अलावा और क्या होता है? तुम्हारा मतलब है तुम इन सब चीजों में 3000 सिपाहियों पर सबकत ले गए? साफ जाहिर है मैंने गलती की। अगर तौब से भी जरा सी वाकफियत हासिल कर ली होती तो उसमें भी सबसे अव्वल रहता। क्यों बनते हो? थियोडोरा ने इसे छेड़ते हुए कहा, जैसे मैंने ये चीजें या उनके करतब कभी देखे ही नहीं। किसी एक फन में अव्वल आते तो मान भी लेती। होटल वाला कहवा लेकर आ गया। थियोडोरा ने प्याली में डाला और जब होटल का मुलाजिम वापस चला गया तो उसने कहा, अगर तुम वाकई अव्वल आए तो फिर तुम्हें इनाम भी मिला होगा। ओ, वो तो तुमने अब तक सुना ही नहीं। इसी इनाम को तो मैं तुर्कों की फौजी तारीख का सबसे बड़ा एजाज कह रहा हूं। वो क्या? तुम्हें कौन से उस्मानी सूबे की गवर्नर मिल गई? जी हाँ, इस एजाज के मुकाबले में तो सारे यूरोप की हुकूमत हेच है। थियोडोरा ने प्याली हाथ से रख दी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने तातार को देखा जिसकी आंखें सुबह के तारे की तरह रोशन थी। वो कह रहा था,
یہ انعام خود سلطان معظم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے تقسیم کیے تھے، اور جب میں اسے لینے کے لیے آگے بڑھا تو انہوں نے مجھ سے ہاتھ ملایا، شاباش دی اور انعام دیتے وقت کہا، ہم نے تم جیسے سپاہیوں سے کئی توقعات وابستہ کر لی ہیں، اگر تم ان پر پورے نہ اترے تو یہ نہ صرف تمہاری بلکہ ہماری بھی بدقسمتی ہوگی۔ تھیوڈورا نے اپنی حیرت چھپانے کے لیے جلدی سے کہا، تو گویا تم نے سلطان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، سلطان معظم سے ہاتھ بھی ملایا؟ ہاں ہاں، میں نے ان سے باتیں بھی کی، تاج تھا ان کے سر پر۔ تاج؟ تاتار کی نظریں تیزی سے تھیوڈورا کا چہرہ ٹٹولنے لگی۔ نہیں، ہاں تم اسے تاج کہہ سکتی ہو، مگر ایسا تاج نہیں جس کی طرف ہاتھ اٹھ سکے، بلکہ ایسا تاج جس کے سامنے بہادر سے بہادر نوجوان بھی جھک جاتے ہیں، دل جھک جاتے ہیں، روحیں سجدہ کرنے لگتی ہیں۔ تھیوڈورا چائے ختم کرتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی، وہ اب تاتار کے سامنے بیٹھنے کے قابل نہ تھی۔ اس نے کہا، تاتار چلو، بہت دیر ہو گئی ہے، چلو چلو۔ تاتار نے مسکراتے ہوئے کہا، غم نہ کرو، میں سینٹا میرینا تک تمہارا ساتھ دوں گا۔ تھیوڈورا نے اب تاتار سے کوئی اور سوال پوچھنے کی جرت نہ کی، مگر تاتار اپنے آپ کہہ رہا تھا، میں افسروں کی تربیت گاہ میں واپس بھیج دیا گیا ہوں۔ مجھے نیزہ باز سوار اور تیر انداز پیادے کی نسبت توپخانے کی خدمت پسند آئی ہے۔ اگر میں کامیاب ہو گیا تو براہ راست اس توپخانے کی کمان سنبھال لوں گا جو اب تیزی سے تیار ہو رہا ہے۔ اس کام کے لیے تمہیں کتنا عرصہ تربیت لینی پڑے گی؟ اس میں تو بہت عرصہ لگے گا۔ کاش مجھے توپ سے تھوڑی بہت واقفیت ہوتی تو یہ عرصہ بہت ہی مختصر ہو جاتا۔ تھیوڈورا سینٹا میرینا کے پہلے پل پر پہنچ کر رک گئی اور پوچھا، پھر بھی تمہارے اس کام میں کتنا عرصہ لگ جائے گا؟ لوگ تو 3 سال کہتے ہیں، اور تمہارا کیا خیال ہے؟ تھیوڈورا نے اس سے پوچھا۔ تھیوڈورا کی نظریں سینٹا میرینا کے اونچے مینار پر بنی ہوئی سلیب پر پڑ چکی تھی۔ غالباً 2 سال، بلکہ اس سے بھی کم۔ تو گویا 2 سال سے بھی کم عرصے میں بہت بڑے افسر بن جاؤ گے تاتار؟ مجھے بھول تو نہ جاؤ گے؟ تاتار نے تھیوڈورا کو دیکھا اور پھر اپنے سامنے سینٹا میرینا کے میدان کو، جس کے عقب میں کلیسا اور اس کا مینار سر نکال رہا تھا۔ وہ باتوں باتوں میں کہاں گیا تھا؟ اس نے تھیوڈورا کو دیکھا اور کہا، بلکہ یوں کہو کہ تم مجھے بھول تو نہ جاؤ گی؟ تھیوڈورا نے کوئی جواب نہ دیا۔ شام کے دھند لکے فضا میں رینگ رہے تھے۔ اسے تھیوڈورا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے اور کہا، تھیوڈورا جواب دو، تم خاموش کیوں ہو؟ اپنے دل سے پوچھو۔ ضرور پوچھوں گا۔ اب یہ بتاؤ کہ کب ایڈرینا آ رہی ہو؟ سینیچر؟ نہیں۔ تھیوڈورا کی آواز لرزنے لگی۔ اتوار کے دن۔ اور میں تمہارا کس جگہ انتظار کروں؟ اسی ہوٹل میں جہاں تم نے مجھے ترکی قہوہ پلایا ہے۔ کس وقت؟ پچھلے پہر۔ یاد رکھنا، تم بھی یاد رکھنا۔ اور پھر اتوار کے پچھلے پہر تک خدا حافظ، خدا حافظ۔ تھیوڈورا سینٹا میرینا کی بلکھاتی ہوئی سڑک پر تاتار کی نظروں سے دور ہوتی چلی گئی اور وہ اسے پل کے اوپر کھڑا ہو کر دیکھتا رہا، حتیٰ کہ شام کے دھندلکوں میں وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ 13واں باب، سکندر مقدونی۔ جب ورنا کا فاتحہ سلطان مراد 3 دن کی مختصر علالت کے بعد شاہی محل میں پڑا بستر پر دم توڑ رہا تھا، اس کا جوان سال بیٹا سلطان محمد اس وقت ہنگری کے ایک ایسے مسیحی انجینئر کو شرف ملاقات بخش رہا تھا جس نے ایک نئی توپ کا خاکہ تیار کیا تھا جسے عملی جمع پہنانے کے لیے روپے کی ضرورت تھی، اور یورپ کے بادشاہ یہ روپیہ خرچ کرنے کو تیار نہ تھے۔ اس انجینئر لاکو بیش کو اس کے ایک دوست نے ایڈرینا کے دربار کا راستہ دکھایا تھا، کیونکہ اس وقت مغرب اور مشرق میں علوم و فنون کے فیاض قدردان صرف ترک ہی تھے۔ سلطان مراد کو یقین تھا کہ سلطان محمد نے اپنے باپ دادا کے تلخ ترین تجربوں کی روشنی میں ایڈرینا کے تخت پر بیٹھتے ہی قسطنطنیہ کی تسخیر کے منصوبے تیار کرنے شروع کر دیے تھے، بلکہ یہ ایک ایسی دیرینہ حسرت تھی جسے بایزید یلدرم اپنے سینے میں لگائے ہوئے عدم آباد کو روانہ ہو چکا تھا۔ اور دم توڑنے والا سلطان بھی کبھی کبھی اپنی اس حسرت کو نظر انداز نہ کر سکا۔ جب وہ آخری ہچکیاں لے رہا تھا، چند مشیروں نے سلطان محمد کو طلب کرنے کا مشورہ دیا، بلکہ اس وقت سلطان وقت جس ضروری کام میں مصروف تھا، مرنے والے کو اس کی نزاکت اور اہمیت کا صحیح احساس تھا۔ اس نے جواب دیا، سلطان کو اپنے حال پر چھوڑ دو، تم نہیں جانتے اسے جو آخری وصیت میں کرنے والا ہوں وہ ابھی سے اس کی تکمیل کے لیے راستہ ہموار کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے باسفورس اور مامورا کے سمندروں کا نقشہ طلب کیا جن کے درمیان قسطنطنیہ آباد تھا۔
اسے حکم دیا اس سارے خطے کو سرخ رنگ دیا جائے۔ مشرقی سلطنت کے مسیحی دارالحکومتی تسخیر کے لیے باجزید یلدرم نے سمندر کے کنارے پر جو 2 برج تعمیر کیے تھے، مراد نے ان کے ساتھ 2 اور برج بھی بنائے تھے اور چاہتا تھا کہ نوجوان سلطان قسطنطنیہ کے محاصرے سے پہلے ان 4 برجوں کے درمیان مناسب مقامات پر 2 اور برج کھڑے کر دے، اور اس نے ان موزوں مقامات پر نشان لگوا دیے۔ اور جب اس کی مرضی کے مطابق نقشے میں ترمیم اور اضافے کا کام ختم ہو گیا تو اس نے نقشہ غور سے دیکھا اور مسکرایا۔ قسطنطنیہ اس کے ہاتھ میں تھا، دونوں سمندر اس کے ہاتھ میں تھے۔ اسے نقشہ پھیلایا اور اپنے منہ کے قریب کیا۔ اب اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ کھلا ہوا نقشہ اس کے سر سینے پر گر گیا اور اس طرح ورنا کے فاتح کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ جب سلطان نے لاکو بیش کو اپنے دارالمطالعے میں چھوڑ کر سلطان مراد کی خوابگاہ کا رخ کیا، اس وقت قسطنطنیہ اور بلگراد کا محاصرہ کرنے والا شیر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا گویا لاکو بیش کسی سازش کے تحت ایڈرینا بھیجا گیا تھا، اور اس سازش کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ آخری وقت میں اپنے باپ کی وصیت سے محروم ہو جائے۔ اسے لاکو بیش اور اس کا خاکہ اس پھن پھیلائے ہوئے سانپ کی طرح نظر آنے لگا جس نے اس کی آنکھوں کے سامنے سلطان مراد کو ڈس لیا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا۔ شاہی طبیب، مشیر اور دوسرے سب لوگ سلطان مراد کی طرح خاموش تھے۔ وہ اپنے باپ کے سرہانے پہنچ کر رک گیا۔ اس کے سینے پر پھیلے ہوئے نقشے کا کونا سلطان مراد کے منہ تک آ گیا تھا۔ اس نے نقشہ اٹھایا۔ قسطنطنیہ اسے مراد کے خون میں تر نظر آیا، اور جب اس کی نظر 4 برجوں کے درمیان 2 نئے نشانوں پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی۔ وہ اپنے باپ کی آخری وصیت پڑھنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ سلطان محمد کے حکم پر تجہیز و تکفین کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ مرحوم کی خواہش تھی کہ اسے بھروسہ میں اپنے باپ کی قبر کے نزدیک اس مسجد کے سائے میں دفن کیا جائے جہاں اس نے گوشہ نشینی کے کچھ ایام گزارے تھے۔ مرحوم سلطان کا جنازہ یورپ سے ایشیا میں اس طرح لایا گیا جیسے وہ زندہ ہے۔ سلطان مراد کی موت کو چھپانے کی کوشش کی گئی تھی، اور جب سلطان محمد گیلیپولی سے اس جہاز میں سوار ہوا جس میں سلطان مراد کی لاش ایشیا لے جائی جا رہی تھی، تو اس نے عہد کر لیا تھا کہ اگر وہ اپنے باپ کو دفن کرنے کے بعد دوبارہ ایڈرینا نہ پہنچ سکا تو اس کا سب سے پہلا کام قسطنطنیہ کا محاصرہ ہوگا۔ شہری حکام نے اگرچہ بےحد کوشش کی تھی کہ سلطان مراد کی موت سے عثمانی سلطنت پر رنج و غم کا جو پہاڑ ٹوٹا ہے، ایڈرینا کی شہری زندگی پر اس کا سایہ نہ پڑے، مگر اتنے بڑے سانحے کو چھپانا کسی کے بس کی بات نہ تھی۔ جب افق پر روشنی اور تاریکی کا باہمی کھیل شروع ہوتا ہے تو اندھا بھی دن اور رات کا فرق محسوس کر لیتا ہے۔ ایڈرینا میں اریتوس کے ساتھ مشرقی کلیسا کی ایک پوری جماعت کام کر رہی تھی، جس میں تھیوڈورا کی پراسرار خدمات نے نئی روح پھونک دی تھی، اور بوڑھے زمانہ ساز مصلحت اندیش کیسر مینول کی جگہ نوجوان کیسر پیلیولوگس اور جولین کے دلی تعصب بلکہ مذہبی جنون نے اس مکروہ تحریک کو عروج پر پہنچا دیا تھا۔ سینٹا میرینا سے قسطنطنیہ تک خانقاہوں کا جال پھیلا ہوا تھا جو اگرچہ ظاہری طور پر عبادت گاہیں تھیں جن میں مسیحی درویش اور ولی دفن تھے، مگر حقیقت میں یہ جنگی چوکیاں تھیں جہاں راہبوں کے نام پر برق رفتار تازہ تم گھوڑے ہر وقت تیار رہا کرتے تھے تاکہ کاستو کو ایڈرینا سے قسطنطنیہ اور قسطنطنیہ سے ایڈرینا تک خفیہ پیغامات اور ہدایات بھیجنے میں دیر نہ لگے۔ ترکوں کی رواداری اور ترک سلاطین کی فیاضی نے ان خانقاہوں میں سازشی راہبوں کے ہاتھ اور زیادہ مضبوط کر دیے تھے۔ ترکوں کی سرحدوں تک جس قدر خانقاہیں تھیں ان میں موجود راہبوں اور راہبات کے اخراجات کے لیے سرکاری طور پر زمینیں وقف تھیں، اور ان کی آمدنی سے ترکوں کے خلاف جاسوسی کرنے والے راہب بڑے ہی اطمینان کے ساتھ سلطنت کی بنیادیں کھوکھلی کرنے میں مصروف تھے۔ جب سلطان محمد اپنے باپ کو سپرد حق کرنے کے بعد تیزی سے ایڈرینا واپس آیا تو اسے اطلاع ملی کہ یونانی سپاہ قسطنطنیہ سے باہر نکل کر مامورا اور باسفورس کے کناروں پر ان برجوں کو گرانے کی تیاری کر رہی ہے جنہیں سلطان باجزید یلدرم اور سلطان مراد نے قسطنطنیہ پر محاصرے کے دوران میں تعمیر کرایا تھا۔ سلطان محمد کو یقین تھا کہ اس کے باپ کی آنکھیں بند ہوتے ہی دشمن چاروں طرف سے اس پر ٹوٹ پڑیں گے، اور وہ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ وہ بھروسہ میں نہ صرف اپنے باپ کو دفن کر رہا تھا بلکہ اپنے دشمنوں کے لیے
قبر کا نقشہ بھی تیار کر رہا تھا۔ اسے تازہ دم کیسر کی سازش سے آگاہ ہو کر فوری طور پر فوج کا ایک دستہ قسطنطنیہ کی طرف روانہ کر دیا، جسے ہدایت دی گئی کہ وہ باسفورس اور مامورہ کے ساحل کو اس یونانی سپاہ سے صاف کر دے جو یہاں بنے ہوئے برج مسمار کرنے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ یہ دستہ باجو گاجو کے ساتھ رخصت ہوا تھا اور لوگ یہ سمجھنے لگے کہ دشمن کے خلاف فوجوں کو حرکت میں لانے کے اعتبار سے نو عمر سلطان اپنے اسلاف سے کسی طرح کم نہیں، مگر سلطان کے دل میں کچھ اور تھا۔ جب آدھی رات کے وقت اس کا ہر دوست اور دشمن خواب راحت کے مزے لے رہا تھا، سلطان اپنی جدید تعمیر کردہ چھاؤنی میں اس سپاہ کو قسطنطنیہ کی طرف خاموشی کے ساتھ رخصت کر رہا تھا جس نے نہ صرف جنگ کی جدید تربیت حاصل کی تھی بلکہ جو بالکل نئی ترقی یافتہ قسم کے اسلحہ سے بھی لیس تھی۔ سلطان نے اس فوج کا نام طوفانی فوج رکھا تھا، جو واقعی ایڈرینا کی جدید چھاؤنی سے طوفان کی طرح موج در موج قسطنطنیہ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس فوج کے سالار کو واضح طور پر یہ ہدایت دی گئی تھی کہ مرحوم سلطان مراد نے قسطنطنیہ کے نقشے میں پرانے 4 برجوں کے عین وسط میں جو نئے نشانات لگائے تھے وہاں 2 بلند اور مضبوط برج تعمیر کرے۔ اگر دشمن کی قوت زیادہ محسوس ہو اور پہلی بار مدافع دستہ اس کی روک تھام نہ کر سکا تو یہ فوج اس کا ہاتھ بٹائے، دن کو دشمن کا مقابلہ کیا جائے اور رات کو تعمیر کا کام جاری رکھا جائے۔ دشمن کو نہ صرف پرانے برجوں کی تباہی سے روکا جائے بلکہ اس کی شدید ترین مزاحمت کے باوجود نئے برج تعمیر کیے جائیں۔ سلطان کو اپنے باپ کی وصیت کے احترام کا اتنا خیال تھا کہ اس نے سالار سے مصافحہ کرتے وقت کہا، میں یہ برج تیار دیکھنا چاہتا ہوں، ہاں یہ چونے اور پتھروں کی جگہ ترکوں کے خون اور لاشوں سے ہی کیوں نہ استوار ہوں۔ ان ترک دستوں نے مامورہ اور باسفورس کے ساحلوں پر پہنچ کر یہ ثابت کر دیا کہ انہیں احکام دینے سے پہلے سوچنا نہ سوچنا محض سلطان کا کام تھا۔ البتہ ان احکام کو عمل میں لانا سپاہیوں کا فرض ہے۔ رومیوں نے جب شروع میں ان 2 چھوٹے سے دستوں کو سمندروں کے کنارے جمع ہوتے دیکھا تو خوش ہو گئے۔ ترکوں کی تعمیر کیے ہوئے برجوں کے ساتھ انہیں کچھ ترکوں کو بھی ہلاک کرنے کا موقع ملا تھا، مگر جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابلے پر آئے تو کیسر کی سپاہ کو معلوم ہو گیا کہ وہ ترکوں کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ صرف ایک ہی دستے نے انہیں مار مار کر قسطنطنیہ کی دیواروں کے نیچے پہنچا دیا اور دوسرا دستہ نئے برج تعمیر کرنے لگا۔ جب کیسر کو معلوم ہوا کہ وہ جن 4 برجوں کو مسمار کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا انہیں محفوظ رکھنے کے لیے 2 اور نئے برجوں کی میناریں بھی ساحل پر ابھر رہی ہیں، تو اس نے پوری قوت کے ساتھ ترکوں کے اس نئے منصوبے کی راہ میں روڑے اٹکانے شروع کر دیے۔ سلطان محمد بھی غافل نہ تھا۔ جیسے جیسے دشمن کی مزاحمت بڑھتی گئی ترکوں کی تعداد میں اتنا ہی اضافہ ہوتا گیا اور یہ برج بدتدریج زمین کے سینے پر بلند ہوتے چلے گئے۔ کیسر سوچنے لگا، نا تجربہ کار سلطان آخرکار ان برجوں کی تعمیر پر اس قدر قوت کیوں ضائع کر رہا ہے؟ وہ خود اپنے سپاہی کیوں مروا رہا ہے؟ جہاں پہلے 4 برج موجود تھے ان کی موجودگی سے قسطنطنیہ کو کیا نقصان پہنچا؟ اور اب اگر یہ 4 سے بڑھ کر 6 ہو گئے تو قسطنطنیہ کا کیا بگڑ جائے گا؟ وہ پہرو قسطنطنیہ کی فصیل کے فلک بوس میناروں پر کھڑا ہو کر ان برجوں کی تعمیر کے کام کی رفتار دیکھتا، سوچتا مگر سمجھ نہ سکتا۔ ایک دن اس نے جولین کو مشورے کے لیے بلایا۔ جولین دیکھ رہا تھا کہ اب سلطان کی توجہ قسطنطنیہ کی طرف مرکوز ہو چکی ہے اور جب تک قسطنطین اعظم کے آباد کیے ہوئے اس شہر پر ترک پرجم نصب نہ ہو جائے اس وقت تک ترک چین سے نہ بیٹھیں گے۔ دونوں سر جوڑ کر مشورہ کرنے لگے۔ کیسر اور مینول کی زندگی میں جولین کی مذہبی اقتدار اور وقار کی دیمک لگ چکی تھی۔ وہ قسطنطنیہ میں اس طرح پھنسا تھا کہ نہ یہاں سے نکل سکتا تھا اور نہ آزادی سے یہاں رہ سکتا تھا۔ مگر مینول کی موت سے جولین کی تو زندگی ہی بدل گئی۔ وہ اب کارڈینل تھا۔ وہ پہلیو لوگ اس کو مشورہ دے سکتا تھا اور پہلیو لوگ اسے سننے پر مجبور تھا۔ اسے طویل سوچ بچار کے بعد کیسر سے خطاب کرتے ہوئے کہا، مجھے اپنے اس جھگڑے میں ثالث کی حیثیت سے کام کرنے دو۔ میں سلطان محمد کے پاس ایک وفد بھیجتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ ادھر کیسر مینول کی آنکھیں بند ہوئی اور ادھر سلطان مراد کی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ معاہدہ بھی ختم ہو گیا جو مرحومین کے درمیان آخری وقت تک برقرار تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہوتے ہی تمہیں اپنے باپ کے دوست سے آنکھیں بدل دینا زیب نہیں دیتا۔ کیسر کی سپاہ ان برجوں کو ڈھانے کے لیے قسطنطنیہ سے باہر نہیں نکلی،
بلکہ ہر سال وہ ایک طے شدہ منصوبے کے ماتحت قسطنطنیہ کے مسافات میں جنگی مشقوں کے لیے سمندر کے کنارے پر آ جاتی ہے، اور اس سال بھی ہوا۔ وہ جنگی مشقوں کے لیے ہی سمندر کے کنارے پر آئے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض بیوقوف رومیوں نے کوئی ایسا قدم اٹھایا ہو جس سے ترک برجوں میں مقیم دستوں کے سالار کو شک ہو گیا ہو۔ نوجوان کیسر یقین دلاتا ہے کہ آئندہ اس قسم کے شکوک پیدا ہونے کا مواقع نہ دیے جائیں گے، اور دونوں ملکوں میں اگر کوئی سپاہی اختلاف پیدا ہوا تو اسے قدیم دوستانہ ماحول میں باہمی بات چیت کے ذریعے ختم کر دیا جائے گا۔ کیسر کو بھلا اس سے کیا انکار ہو سکتا تھا، اور جولین وفد بھیجنے کی تیاریاں کرنے لگا۔ جب یہ وفد ایڈرینا پہنچا، سلطان نے اپنے تمام اعلیٰ فوجی اور شہری افسروں کے ساتھ اس کا استقبال کیا، لیکن جب سلطان کو معلوم ہوا کہ یہ وفد خود کیسر کی طرف سے نہیں بلکہ کارڈینل جولین کی طرف سے آیا ہے، سلطان کا چہرہ جوش سے سرخ ہو گیا۔ اس نے کارڈینل جولین کا یہ پیغام سنا، مگر وہ ضبط نہ کر سکا۔ اس نے کہا، اگر مجھے پہلے سے یہ معلوم ہو جاتا کہ یہ وفد کیسر کی طرف سے نہیں بلکہ کارڈینل جولین کی طرف سے آیا ہے تو میں ہرگز اس سے ملاقات نہ کرتا، کیونکہ جولین ہی وہ ہستی ہے جسے معاہدہ سجدین کی دھجیاں اڑائی تھی۔ مگر چونکہ ہم حق پر تھے، اس لیے اللہ نے سارے یورپ کی قوت کا غرور خاک میں ملا دیا، اور ہم اگرچہ فوجی قوت کے اعتبار سے کمزور تھے، مگر ورنہ نے ہمیں ایسی شاندار فتح دی جسے یورپ کی تاریخ فراموش نہ کر سکے گی۔ آپ لوگ جو کچھ کہنے آئے ہیں مجھے معلوم ہے، اگر کیسر مینول اور مرحوم سلطان کے درمیان دوستی کا کوئی معاہدہ تھا تو ورنہ کی جنگ نے اسے ختم کر دیا۔ اس کے باوجود ہم نوجوان کیسر کی آزادی اور خود مختاری کا لحاظ کرتے رہے۔ اب تک کیسر نے میرے باپ کی آنکھیں بند ہوتے ہی ان برجوں کو تباہ کرنے کے لیے فوجی سرگرمی کے ذریعے اس دوستانہ ماحول کو ختم کر دیا جو کبھی ایڈرینا سے قسطنطنیہ تک پھیلا ہوا تھا، تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ کارڈینل جولین ہمیشہ یقین دلانا چاہتا ہے کہ رومی سپاہ اپنی سالانہ جنگی مشقوں کے لیے سالوں پر آئی ہے، مگر ایسے جھوٹے اور مکار شخص کی بات کیسے مان لیں جس نے اس معاہدے کا کوئی لحاظ نہ کیا جس کی پابندی کے لیے انجیل پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھائی گئی تھی۔ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ سلطان مراد کے بعد دشمن کو یہ موقع نہ دیں گے کہ ہمیں دوبارہ زجدین قسم کے دھوکے دے۔ اگر یورپ ورنہ کی تباہی اور ذلت بھول جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن صلیبی مجاہدوں نے ہنگری سے ورنہ تک ہمارے سرحدی علاقوں اور برجوں میں مقیم بے گناہ سپاہ کو جس بے دردی سے تہ تیگ کیا، ہم اسے ساری زندگی فراموش نہ کر سکیں گے۔ بلکانیوں اور یونانیوں، یاد رکھو ہم نے قسم کھائی ہے کہ آئندہ تم پر اعتبار نہ کریں گے۔ ہم سے جہاں تک ممکن ہوگا اپنی سرحدوں کو مضبوط بنائیں گے، کیونکہ صرف ہماری مضبوط سرحدیں ہی ہمارے گھروں کے امن، ہمارے معصوم بچوں کی زندگی اور ہماری پاک دامن عورتوں کی عزت اور عصمت کی ضمانت دے سکتی ہیں۔ جوش سے سلطان کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا، میری طرف سے نوحیز کیسر کو یہ بھی پیغام دینا کہ اگر اسے قسطنطین اعظم کے بسائے ہوئے شہر صوفیہ کے راہبوں اور قسطنطنیہ میں بسنے والے انسانوں کی عزت اور زندگی عزیز ہے تو اس شخص کو قسطنطنیہ سے نکال دے جس نے ورنہ میں یورپ کی متحدہ قوت کو ترکوں کے مقابلے میں میدان میں جھونک کر اسے کمزور کر دیا، جس سے ہنگری کو اپنے نوجوان بادشاہ ولاڈیسلاس سے محروم کر دیا، جسے یورپ کے اٹھتے ہوئے نوحیز فاتح ہنیاڑی کے شاندار فوجی مستقبل کو تاریک کر دیا۔ اس شخص نے صرف اپنے جسم پر سیاہ لبادہ نہیں اوڑھا، بلکہ جہاں جہاں اس کے قدم پڑیں گے ان شہروں کا مستقبل رات کی طرح تاریک ہوتا چلا جائے گا۔ اگر تمہیں امن اور سلامتی کی ضرورت ہے تو غیر مشروط طور پر قسطنطنیہ ہمارے حوالے کر دو، ورنہ جب ایک بار ترک اپنے برق رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر اس کی ناقابل تسخیر دیواروں کی طرف بڑھنے لگے تو پھر میں تمہاری جان و مال کے تحفظ کا یقین دلانے سے قاصر ہو جاؤں گا۔ اگر تمہیں مشرقی کلیسا کے مرکز ابدی شہر قسطنطنیہ کی عظمت کا خیال ہے تو اسے صفائے ہستی سے نیست و نابود ہونے سے بچاؤ۔ تم نے ابھی زندگی میں کچھ بھی نہیں دیکھا، ناحق پہاڑ سے ٹکرا کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وفد کے قائد کی حسرتیں دل ہی دل میں رہ گئیں۔ انہیں جولین ساری رات سمجھاتا رہا تھا، جب تک تم یہ کہو گے تو سلطان اس کا یہ جواب دے گا جس کے جواب میں تم نے یہ کہنا ہے۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ سلطان پھر اس کے فریب میں آ جائے گا،
مگر یہاں وفد کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہ ملا تھا۔ سلطان کو جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ کر وفد کو اس نے رخصت کر دیا، اور وفد جو منہ لے کر آیا تھا اسی منہ کے ساتھ قسطنطنیہ روانہ ہو گیا۔ وفد کی آمد سے ایڈرینا میں یونانی ایجنٹوں کی سرگرمیاں تیز ہو گئی۔ جولین نے وفد کی معرفت تھیوڈورا کے پاس ایک سخت تادیبی خط بھی بھیجا تھا، جس میں لکھا تھا: نوجوان سلطان محمد کے دارالحکومت پہنچ کر نہ جانے تم کہاں کھو گئی ہو۔ یہ ٹھیک ہے کہ آج ایڈرینا کے سلطانی محلات اور ان کے باغات یورپ میں اپنی نظیر آب ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ سارے یورپ اور ایشیا کی دولت نے عارضی طور پر اسی شہر کو جنت نظیر بنا دیا ہے، مگر میں نے تو تمہیں ہنگری اور قسطنطنیہ کے شاہی محلات سے اس لیے نہیں نکالا کہ ترک دارالحکومت کی نسبت یہ مقامات غیر آباد اور ویران تھے۔ تم خود محسوس کر سکتی ہو کہ ہنیاڑی اور نوجوان کیسر اب بھی تک تمہاری آرزو میں جی رہے ہیں، مگر یاد رکھو بعض عورتیں صرف شاہی محلات کے لیے پیدا ہوتی ہیں اور بعض شاہی محلات کی تعمیر کے لیے۔ تخت و تاج بعض عورتوں کو زیب دیتے ہیں اور بعض عورتیں تخت و تاج کو۔ یہ بھی نہ بھولیں کہ کسی اور کے لیے بنا ہوا تاج اپنے سر پر رکھ لینا بہت ہی آسان ہے، مگر اپنے لیے اپنے زور بازو سے تاج بنانا بہت ہی مشکل ہے۔ ذرا سوچو، ترکوں کی خوش قسمتی سے بعض ایسی عورتیں میسر آئیں جنہوں نے عثمان خان، مراد اول، باجیزید یلدرم، محمد اول اور مراد دوم جیسے تاریخ ساز فرزند پیدا کیے، مگر آج تمہاری قوم کا دامن ایسی عورتوں سے بالکل خالی ہے جو سکندر، قسطنطین اور ہنیاڑی جیسے دلیر انسان دوبارہ پیدا کریں۔ اس وقت سارا یورپ زندگی سے مایوس مریض کی طرح حسرت بدی نظروں سے تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سینٹ پیٹر اور صوفیہ کی عظمت اور تقدیس بخشنے والی صلیبیں جھک جھک کر فریاد کر رہی ہیں۔ عرش کے کنگرو سے خداوند یسوع مسیح اور کماری ماں دم بہود ہو کر تمہیں دیکھ رہی ہیں۔ آگے بڑھو اور مسیحیت کی لاج رکھ لو اور یقین کرو اگر تم اس وقت آگ میں بھی کود کر پڑی تو تم نے مسیحیت کو بچا لیا۔ تو جس جگہ باپ، بیٹے اور روح القدس کا نام لکھا جائے گا وہیں تمہارا نام بھی چمکتا نظر آ جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔